नाज़रीन, हम आज पहुंचे हैं एमडी पंजाब सीड कॉरपोरेशन मोहम्मद खालिद राजू के पास। उन्होंने अपने इदारे और किसानों को बीज की बेहतर किस्म की फराहमी के लिए क्या इकदामात उठाए हैं, आप भी जानिए। अच्छा राजू साहब, जैसे कि पता चला कि आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में थे और फिर यहाँ पे सीड कॉरपोरेशन में आ गए, तो नेचर ऑफ जॉब बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर बड़ी हार्डन क्रिमिनल्स को आप करते हैं और यहाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर, तो मुश्किल लगा? नहीं, मुश्किल तो इसमें ऐसा इसलिए कोई चीज़ नई हमारे लिए नहीं है कि चूँकि मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है, एक काश्तकार ज़मींदार फैमिली से हमारा ताल्लुक है। तो ये चीज़ें जो हैं अब इनको हम जो है एज ए इन्फोर्स कर रहे हैं, एज ए पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो लेकिन हम शुरू से ये सारे काम करते आ रहे हैं। जितनी भी ये फसलें हैं, गंदम है, चना है, गन्ना है, मक्की है, ये सारी हम काश्त करते, इनको मतलब पानी वो सारे हमारे साथ मुलाजम उनको लोग आते रहे, फिर इनको काट के मंडी में इस तरह सेल करना। तो ये कोई नई चीज़, हमारे बैकग्राउंड इसी से है, इसी ज़मीन में हम पैदा हुए हैं, इसी में ये सारे काम हम करते रहे हैं, तो इस वजह से ये हमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लगी। अच्छा, जब आप किसान थे या किसान रहे होंगे या जब भी आपका एक मामला होगा, तो आप चीज़ों को उस एंगल से उधर से देख रहे हैं। वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप जिस एंड पर हैं वहाँ पर आप सोल्यूशन को देने वाले आदमी हैं कि मसले का हल है। सही है। तो आपको मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं अब? हाँ, नहीं, नो डाउट। इसमें यह है कि हम वो सारे मसाइल जो है, चूँकि उसी बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक है, वहाँ से आए हैं, तो वो सारे मसाइल हम समझते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ज़मींदार को बीज हासिल करने के लिए कौन सी मुश्किलात हैं, कहाँ उनको मिलना चाहिए, उसको शहर जाना पड़ता है, देहात से टाइम निकालना पड़ता है। तो हमारा चूँकि वो एक डीलर के पास जाता है, शॉपकीपर के पास जाता है, हो सकता है मतलब महकमे का उसको बाज़ लोगों उनको पता ही नहीं होता कि उनका सेल डिपो किधर है। तो अब ये सारे मसाइल हमारे पास हैं, तो मैं तो ये मतलब अब इसमें कह रहा हूँ कि उनको हम डोर स्टेप पे हर चीज़ जो है ना वो सप्लाई करें। ये हमारा चूँकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन का यही है कि हम उनको, किसानों को उनके जो है ना सस्ते और मियारी बीज सप्लाई करें। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का भी यही विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान में चेंज चाहते हैं को किसानों की ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीली आए। तो इसी तरह हमारी पंजाब गवर्नमेंट, जो कि पंजाब का सूबा जो है पाकिस्तान के चारों सूबों से ज़्यादा फर्टाइल भी है, इधर की ज़मीन जो है वो ज़्यादा काबिल काश्त है दूसरे सूबों की निस्बत। कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, तो इसमें ज़्यादा ये है। तो हमारे वज़ीर आला साहब, हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देदी साहब, उनका भी तल्लक है रूरल बैकग्राउंड, खानेवाल से उनका तल्लक है हमारे मिनिस्टर साहब। इसी तरह हमारे सेक्रेटरी साहब, उनका बकर से तल्लक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी एक रूरल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। तो वो सारे जो ऊपर से पॉलिसियाँ आती हैं, वो सारे ये नहीं है कि कोई इधर से मतलब समझते नहीं है किसी चीज़ को। तो हम भी इसी तरह इसी बैकग्राउंड से हम उनके मसाइल को, किसानों को समझते हैं, उसी से हमने परवरिश पाई है। तो हमारा इस डिपार्टमेंट का बेसिकली यही मकसद है कि उनको, किसानों की लाइफ में जो है ना, उनको सस्ते बीज फराहम करना, उनसे बीज एक्वायर करना, फिर उनकी परवरिश करना, फिर दोबारा सेल करना। ये हमारे रजिस्टर्ड ग्रोअर्स हैं, उनके पास भी इनको हम बीज जो है उनकी परवरिश करते हैं। और अपनी हमारी पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जो है महकमा ज़राअत की जो ज़मीन है, उस पे भी हम इनको काश्त करके, हमारे अपने जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी, ज़री यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, तो वो उनकी ज़ेर निगरानी उनको बीज की जो है ना हर किस्म की उनकी परवरिश सही तरीके से करके, ताकि उनमें कोई वायरस, कोई ऐसी चीज़ इफेक्ट ना हो, बैक्टीरिया। तो फिर वो मुकम्मल जो है ना एक प्योर हालत में उनकी हम पैकिंग करते हैं, फिर उनके हम रेट मुकर्रर करते हैं। तो अभी रेट हमने मक्की के मुकर्रर किए हैं, इसी तरह हमने ये दालें उनके मुकर्रर किए हैं। आज भी वो कद्दू के रेट वो मुकर्रर करते। इससे पहले हम जो नई वैरायटीज़ हमारे पास आती हैं, नए बीज जो मुख्तलिफ कंपनीज तैयार करती हैं, वो भी पिछले हफ्ते मिनिस्टर साहब ने मीटिंग चेयर की थी। उसमें तकरीबन 47 नए बीज जो हैं मुख्तलिफ, कपास, उसमें ये जो है अपना गंदम, ये सारे हमने नई वैरायटीज़ जो हैं मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ, तो ताकि ये फ्रूट जो हैं बेर तक इनके, तो वो हमने नई जो वैरायटियाँ एंटर होती हैं, जो पहली बार दफ़ा वैरायटी जो है 4-5 साल के बाद वो इनफेक्टिव हो जाती है, उसकी कई जो उस पर
बीमारी का, वायरस का अटैक हो जाता है, तो फिर नई वैरायटीज़ आती है फील्ड में, तो वो हमने अप्रूव की हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे मतलब पहले नॉलेज थी, लेकिन मुझे पता है कि किन किसानों को ये अवेलेबल चीज़ें होती हैं, किन को नहीं होती, ये हमारे पूरे नॉलेज में है। तो हमारा इसका गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और इसी तरह जो मिनिस्टर सेक्रेटरी या पूरी गवर्नमेंट या हमारा उसके विजन के मुताबिक हमारा यही है कि उनको ये चीज़ें फैसिलिटेट हम किए जाएँ। अच्छा, इस तरह भी आते हैं, थोड़ा सा बिलोंग कहाँ से करते हैं? मेरा ताल्लुक गोजरा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह, तो उसके अनवा में मेरा एक गांव है 356। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी प्राइमरी स्कूल तो अपने गांव में मैंने तालीम हासिल की, फिर मिडिल स्कूल हमारा साथ गांव था उससे से, फिर हाई स्कूल जो था वो 424 एक मिशनरी स्कूल था, क्रिश्चियन मिशन स्कूल, मैट्रिक मैंने उधर से किया। वो कितनी दूर था आपके घर से? वो तकरीबन 4 किलोमीटर था। तो जाते कैसे थे और आते कैसे? साइकिल पे। साइकिल अपने गांव में तो जो था वो पैदल ही हम घर से जाते थे, साथ वाले गांव में भी पैदल ही जाते थे। सुबह सारे लड़के तकरीबन 20-25 लड़के इकट्ठे हो जाते थे एक पॉइंट, जब गांव से निकलते थे हम, स्कूल ही था वो जहाँ प्राइमरी स्कूल, उसकी कॉर्नर पे हम इकट्ठे होते थे। उधर से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारे हम स्कूल जाते थे, जो मिडिल स्कूल जब हमने। तो वालिद साहब जिम्मेदार? जी, वालिद साहब जिम्मेदार है। अच्छा, वो यानी वो पुराने उसी इलाके से थे? नहीं, इंडिया से माइग्रेट हुए हैं। माइग्रेट आप इंडिया से? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर 47 में? 47 में ठीक हो जब गया। पार्टीशन हुई है तो उस वक्त गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील बटाला, थाना तारीवाल, जिला गांव शकरी था उनका, तो वो फिर इधर पार्टीशन में हो। उस दौर में तो टाट के स्कूल ही होंगे ना जहाँ पे आपकी तालीम हुई? जी, मैं तो प्राइमरी भी हम टाट में भी स्कूल में पढ़े हैं, मिडिल भी हम टाट के स्कूल में पढ़े हैं। तो फिर जब हाई स्कूल में गए तो उधर बेंच आ गए थे, तो फिर हम बेंचों पे जो है टाट का स्कूल और फिर ये सीट तक पहुंचना, सफर पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसे लगता है ये सफर? सफर काफी ये लंबा है। अब तो ऐसे लगता है जैसे बहुत शॉर्ट सफर हुआ है। तो बहरहाल उसमें ये है कि गोजरा से ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से एमए पॉलिटिकल साइंस किया, तो उसके बाद सफर आपको मैं अगर सारा अपना वो बता दूं, उसके बाद लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस वो मैं हुआ। उसके बाद 91 में मैं इस सर्विस में एंटर हुआ। पहले पीसीएस थी, अब पीएमएस जिसे कहा जाता है, मैजिस्ट्रेट एसी मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं, सेक्रेटेरिएट लाहौर की सर्विस। तो ये सारा सफ़र तो इसमें ज़्यादातर तो हमारा ताल्लुक जो है हमारे लोअर क्लास, मिडिल क्लास ज़्यादा उन्हीं से रहा। बाकी लीड क्लास से भी हमारे पॉलिटिशियन, उनसे भी मतलब रहा रहा है। लेकिन जब दूर दराज के इलाके में मैजिस्ट्रेट या एसी, हम राजनपुर फर्ज करें मैंने सर्व किया है, बकर में सर्व किया है, तो ताल्लुक तो ज़ाहिर पॉलिटिशियन से भी लीड क्लास से होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होते थे वो तो लोअर मिडिल क्लास के। अभी आपने बताया कि आप लेक्चरर रहे। जी, तो लेक्चरर बन जाना मेरा ख्याल है किसी और नेशन के अंदर हो तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब लेक्चरर बन जाते हैं मेरा ख्याल काफ़ी होता है, फिर इंसान वो तालीम और दरस व तदरीस में रहता है। जी जी। आपने पीसीएस उस वक्त फिर क्यों किया? पीसीएस ज़ाहिर है इसमें लेक्चरर हम एक नो डाउट एक बड़ी अच्छी हम तालीम देते हैं लोगों को उस शोबे में, और बड़ा एक अच्छा शोबा है। तो लेकिन उसमें आपके जहन में अगर कोई विजन है, कोई पॉलिसी है, या गवर्नमेंट जो पॉलिसियां आपको देती है उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों को टीचिंग्स देते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है आप उन पॉलिसीज़ को, अगर आपके जहन में कोई नई चीज़ हो तो आप उसको, फर्ज करें मैजिस्ट्रेट हुआ मैं, तो लोगों को जस्टिस, मैं चाहता हूं कि लोगों को इंसाफ मिले, तो लेक्चरशिप में वो नहीं दे सकता था। तो आम बंदे को एक जस्टिस मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ ज्यादती हुई है, जिसने ज्यादती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उधर ये चीज़ें हम नहीं डिलीवर नहीं कर सकते थे। तो ज़ाहिर जैसी पोस्ट होती है वैसी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वैसी फंक्शंस होती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना वो पीसीएस करते हैं या सीएसएस करते हैं, पहले से सोच के बैठे थे हमने ब्यूरोक्रेसी में जाना था। एक होता है कि जी आप ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट फैसला करते हैं और कहते हैं जी मैं अब इधर चला जाऊँ, हालात देखते हैं। जी जी। तो आप शुरू से माइंड आपका इधर आने का था कि या फिर आपने मौके पे फैसला किया कि यार मुझे एक पावरफुल जॉब चाहिए या पावरफुल एक अपना एक रोल चाहिए सोसाइटी में?
آپ یہ سوچ کے ذرا آئے؟ یہ ایڈمنسٹریشن کا جو تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں اور طریقے سے، لیکچرشپ میں اور طریقے سے ہم ڈیلیور کرتے ہیں. یہ میں جب فرسٹ ایئر میں ہوا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا، چونکہ اس وقت میں آرٹس اڈاپٹ کیا تھا میں نے. تو کئی اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا جی میڈیکل پہلے تھا پیرنٹس کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو انہوں نے کہا جی اس میں پڑھنا بہت زیادہ پڑتا ہے یا محنت، جیسا مطلب وہ دیہاتوں کی لائف ہوتی ہے کہ جی اس میں تو لڑکے کو جی وہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو بہرحال آرٹس میں آ گئے. تو اس وقت جب آرٹس میں آیا تو اس میں ایک سبجیکٹ تھا سیوکس ہوتا ہے انٹر میں، بی اے میں پولیٹیکل سائنس ہو جاتا ہے. تو جب وہ پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھا نا، اسی وقت میرا ذہن بن گیا تھا کہ میں نے اب یہ سول سروس جوائن کرنی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، پھر اسی میں لیکچرر رہا. تو یہ پولیٹیکل سائنس ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو لوگ بورنگ سمجھتے ہیں اور اس میں نمبر کم آتے ہیں، لیکن میرا اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا پولیٹیکل سائنس میں، کیونکہ اس میں جنرل نالج، آپ کے ملک کی بین الاقوامی حالات. تو میں لیکچر بتاتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں چنوٹ رہا ہوں لیکچرر اس پولیٹیکل سائنس، گوجرا رہا ہوں. تو میرے یہ ایک بورنگ سبجیکٹ تھا جس میں نمبر بہت کم آتے تھے، لیکن میری کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوا جتنی دیر میں نے پڑھایا، اور کسی اسٹوڈنٹ کے 100 سے کم نمبر نہیں آئے. ایک آج کل ہمارے یہ یوز ہوتا ہے، ایک منسٹر ہوتا ہے، ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہوتا ہے. تو یہ شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور میں بعض لیکچررز کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب میں تھرڈ ایئر میں پڑھا رہا تھا تو میرے اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ میں کیا فرق ہے. یہ تھا میرا اس جاب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انٹرسٹ. اس میں نے ایک لائن اڈاپٹ کر لی تھی شروع سے کہ میں اب میرا فیوچر لائن یہ ہوگی. تو باقی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فیسلٹیز مواقع فراہم کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے. آپ نے پی سی ایس کیا، سی ایس ایس کیوں نہیں کیا؟ سی ایس ایس میں بھی میں نے ٹرائی کی، میں نے 2 دفعہ اس کا کیا. ایک دفعہ وہ میرٹ پہ کم نمبر لاسٹ پہ آیا میرا، تو ایک دفعہ میں ایس اے میں وہ میرا ڈراپ ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ جائیں. میں نے ٹرائی کی 2 دفعہ. آپ مجسٹریٹ بھی رہے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا وہ اسٹوڈنٹ جسے آپ نے پڑھایا ہو اس کا وہ کام وہ آپ کے پاس آ گیا ہو؟ جی بالکل. کیا کرتے تھے آپ؟ ایک طرف آپ نے انصاف دینا ہے، دوسری طرف اسٹوڈنٹ ہے، کیسے کرتے تھے؟ نہیں وہ ایسا کوئی نہیں کہ مطلب انصاف آپ وہاں نہیں دے سکتے جہاں کوئی سفارش لے کے آتا ہے. تو وہ لوگ آتے ہی اپنے وہ مظلوم جو ان کی داد رسی کے لیے تھی، جائز کاموں کے لیے. جائز کاموں کے لیے. تو جائز کاموں کے لیے بھی ان کی ایک اسٹوڈنٹ کی کہاں کچہری میں مجسٹریٹ تک داد رسی ہوتی تھی. تو جب ان کو پتا چلتا تھا میرا استاد ہے تو وہ تو بڑی خوشی سے آتے تھے میرے پاس. اور مجھے بھی ہوتا تھا کہ میں مطلب ایک تو عام لوگ تو وہ میرے پاس آیا تو میں ان کو انصاف نہ دوں تو پھر یہ مطلب وہ عام لوگ، ہمارا پسا ہوا سوسائٹی ہے جہاں انصاف لینے کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے وہ کوئی سفارش لے کے تو میرے پاس آتا نہیں تھا کہ یا نجائز کام کے لیے. تو اس وجہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کو مطلب عام آدمی کو جسٹس ملے نا، تو ریلی آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس میں سر. اچھا، آپ کی کامیابی جو ہے، ہر انسان کی کامیابی ہوتی ہے، اس میں کسی نہ کسی اس کے فیملی ممبر کا رول ہوتا ہے، کسی دوست کا رول ہوتا ہے، کسی جاننے والے کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کو پش اپ کرتا ہے یا اس کو انکریج کرتا ہے. تو آپ کی لائف میں کون ایسا شخص آپ کو لگتا ہے یا کوئی ایسی خاتون جس نے آپ کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہو؟ میرے والد صاحب مرحوم، 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو پہلے تو پرائمری ہم نے ٹیچنگ حاصل کی، تو اس کے بعد 6ٹھی میں جب میں ہوا 6th کلاس میں، تو میرے والد صاحب شام کو ہمیں پڑھاتے تھے. وہ خود زمیندارہ کرتے تھے، ساتھ 2 ان کے ملازم ہوتے تھے اس وقت ہمارے. تو ظاہر ہم مڈل کلاس تعلق ہے، چھوٹی سی ہماری 2-3 مربے کی زمینداری تھی اس میں. تو وہ دن کو کام بھی کرتے تھے، رات کو پھر ہمیں وہ پڑھاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے، سردیوں کے راتوں میں بھی رات. تو ان کے بھائی ایک فوت ہو گئے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، ان کو بھی وہ خود پڑھاتے تھے. دن کو زمیندارہ کرتے تھے، رات کو پڑھاتے تھے. وہ بعد میں وہ بھی ماشاءاللہ سارے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ سارے اعلیٰ. پراسیکیوشن میں بھی ایک ڈپٹی پراسیکیوٹر ریٹائر ہوئے ہیں، بھی پریکٹس کر. آپ کے بھائی جو ہیں؟ کزن میرے. کزن. تو میرے والد صاحب نے یعنی ان کو بھی پڑھایا، منزل مقصود تک پہنچایا، چونکہ میرے تایا جان فوت ہو گئے تھے ان کی ارلی، جب ان چھوٹے تھے ان کے بچے. تو یہ میرے والد صاحب جو تھے ان کا تھا کہ میں
اس طرح اچھا کیریئر جو ہے نا جس میں آپ کو ڈیلیور کر سکے معاشرے میں. آپ کا ظاہر ہے گمنامی کی زندگی ہوتی ہے. جب آپ کسی اچھی آ جاتے ہیں پوزیشن پہ تو آپ کا پھر جو ہے نا لوگ آپ کا نام جانتے ہیں یا آپ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کی, باقی ہماری والدہ ان کی دعائیں, ہمارے معاشرہ جو ہے, ہمارے بھائی بہن سب کی دعائیں, اور سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو تو پھر آپ کو مشکلات نہیں آتی, آپ ان سے اچھے طریقے سے عہدہ برا ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو محنت یا ہمارے والد صاحب نے ہم پہ توجہ دی نا وہ ناقابل فراموش ہے. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل مطلب مختلف ویسے تو ہماری ایک ہی مطلب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بعد جو ہے نا میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ, وہ میرے آئیڈیل ہے. ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن مطلب ہمارا سٹارٹ ہے نا ایک, اس میں اگر مذہب کا عنصر داخل ہو جائے اس میں ایڈمنسٹریشن, جسٹس, یہ میرا مین تھیم ہے کہ جسٹس ملنا چاہیے ہماری ہر فرد کو جو ہے نا. اس کے لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے, اور اسی کے لیے ہمارا ملک بھی ایک علیحدہ بنا کہ ہمیں انڈیا میں انصاف نہیں مل رہا تھا, ایک غلام تھے ہم, انگریزوں کی حکومت تھی, تو ہمیں فیئر پلے, جسٹس, قائد اعظم کی بھی یہی تھی ان کا ویژن کہ ہم جو ہے نا ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلامی روایات اور مساوات کے اصولوں کو نافذ کیا جا سکے. تو اس حوالے سے مطلب ٹاپ پرائیورٹی پہ تو ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں جتنی مختلف اصلاحات آئی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, وہ مختلف بعد میں مختلف ہمارے حکمران شیر شاہ سوری جیسا مغل دور میں جیسے ہمارے مختلف ایڈمنسٹریٹر اس کو اپناتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ایسی بنیاد دنیا میں رکھی ہے جو اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا, بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو کون سا فلاسفر, دانشور اچھا لگا, تو وہ مغربی نام بہت سارے بتاتے ہیں. آپ نے مجھے ایک نام بھی نہیں بتایا, کیا آپ ان سے متاثر نہیں ہیں؟ مغربی دانشور وہ اپنے فیلڈ میں مثلا شیکسپیئر ہے, دوسرے ہیں چرچل ہے, انہوں نے سارے امریکن پریزیڈنٹ ہوئے ہیں, جارج واشنگٹن, انہوں نے اپنے مطلب اس معاشرے میں ڈیلیور کیا ہے, اس میں ان کا نام ہے. لیکن میری گائیڈنس تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تو اس طرف لے جاتی ہے نا. گائیڈنس کے لیے جب میرے پاس قرآن اور حدیث اور یہ ایڈمنسٹریشن بھی ہر چیز موجود ہے تو میں ادھر کیوں دیکھوں. مطلب انہوں نے اپنے معاشرے میں ڈیلیور کیا ہے, اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں. جی ناظرین, وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتا ہے. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, ایک بات بتائیں کہ ایک دور تھا پی سی ایس اور سی ایس ایس ایک ایسا امتحان تھا جس کے ذریعے بہت زیادہ میڈیوکر اور لوئر مڈل کلاس کے لوگ محنت کرتے تھے اور آگے آ جاتے تھے. جی. لیکن کچھ عرصے سے کیا آپ کی فیلنگ نہیں ہے, میری چونکہ اس طرح کی فیلنگ ہے کہ وہ جو آپ کی ایک ڈومیننٹ ایلیٹ کلاس ہے اس نے بھی اندر زیادہ اس کے اندر پینیٹریشن کر لیا ہے سم ہاؤ اور دی ادر. اب وہ جو ریشو ہے اس حساب سے جیسے پہلے ماضی میں لوگوں کو موقع ملتا تھا ان امتحانات کے ذریعے, اب اس طرح نہیں ہے. نہیں, اب تو امتحانات ہو رہے ہیں, ہر سال ریگولرلی ہو رہے ہیں, پی ایم ایس کے بھی جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی جو مڈل کلاس ہے اسی طرح نکل رہی ہے, آگے آ رہی ہے؟ ہاں, میرے خیال میں تو اس میں زیادہ ہماری جو ہے نا سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں مڈل کلاس کا ہی زیادہ اس میں تعلق ہے, چونکہ جو زیادہ دوسری کلاس تھی پہلے او لیول اے لیول, یہ بعد میں ایلیٹ کلاس جو تھی یہ فارن کنٹریز میں پڑھنے چلے جاتے تھے. تو ہمارا سی ایس ایس کا ایک تو بعد میں وہ جو ان کے فرض کریں کسی نے بزنس میں ماسٹر کیا ہے کسی دوسرے, تو اس سلیبس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. ہمارا سلیبس اپنے ہمارے کلچر کے مطابق ہے, اس میں ہسٹری ہے, اس میں پولیٹیکل سائنس ہے, لا ہے, دوسرے ہمارے جنرل نالج ہے. تو ایک بندہ جو او لیول کر کے پاکستان سے باہر چلا گیا اس کو تو پاکستان کا جنرل نالج ہی نہیں پتا ہوتا. پاکستان موومنٹ ہی اتنی طریقے سے وہ نہیں پڑھتے, اسلامیات کے پیپر ہوتے ہیں. تو ان کی اس لحاظ سے وہ جو ہماری کہہ رہے ہیں نا کہ مڈل کلاس جو ان اداروں سے پڑھی ہوتی ہے جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں, تو اس میں انٹری ان کی زیادہ ہے سی ایس ایس پی ایم ایس میں. جو لیڈ کلاس ہے ان کا اسپیسیفک فیلڈ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک جنرل سینس ہے, میں اس کی پرسیپشن کی بات کروں. ہاں,
کیونکہ آپ نے کہا اور ایسے ہی رہا ہے کہ جو امتحانات ہے اس میں مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن جب یہ آ جاتے ہیں پی سی ایس کر کے سی ایس ایس کر کے پوسٹنگ پہ آ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ آتے ہیں لیکن پاکستان کا جو مڈل کلاس ہے ایک عام آدمی اس کے مسائل ویسے کے ویسے ہیں بلکہ زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ مسائل حل کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ ہی ریپرزینٹیٹیو ہے، بیوروکریسی میں موجود ہے، یہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرف آ جاتے ہیں لائن کے تو پیچھے والوں کو کہیں دور چھوڑ آتے ہیں۔ نہیں، نو ڈاؤٹ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں وزن ہے کہ اس میں ہمیں انصاف ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے اس کے تو کئی فیکٹرز ہیں، اس کے لیے کئی وسائل کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ ہماری پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، وہ صحیح طریقے سے ٹریس ہی نہیں کر سکتی، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا کورٹ آف جسٹس کورٹس کا سسٹم دیکھیں تو ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے وہ پکچر آ سکے سامنے۔ وہ ہمارا سوسائٹی، چونکہ وہ سپورٹ کرنا تو سوسائٹی نے، جو عدالت کے پاس گواہ آتے ہیں وہ سوسائٹی سے آ رہے ہیں۔ اب گواہوں کی کریڈیبلٹی کہ کیا یہ بندہ سچ بولے گا، وہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو اسی پہ کورٹ نے اس کا اپنا ڈیسیژن دینا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے مسائل حل ہونے میں کئی فیکٹرز ہیں۔ ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، معاشرے کا تعلیم ہونی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جب تک تمام عوامل نہیں ہوں گے وہ مسائل تو آہستہ آہستہ، اس میں دیکھیں نا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں، تو میں نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے برطانیہ کا بھی، امریکہ بھی، تو ان کا جو ہے نا وہ آج سے تقریباً کوئی 1000 سال پہلے میگنا کارٹا آیا تھا۔ تو اب وہ اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ ادھر صحیح ڈیموکریسی بھی آئی ہے، صحیح ان کے لوگوں میں تعلیم آئی ہے، تو وہ اپنا شعور آیا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ وسائل، ہمارے مسائل جو حل ہونے میں، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نو ڈاؤٹ کہ نہیں حل کر سکے عوام کے مسائل، لیکن اس کے فیکٹر مختلف ہیں۔ اچھا، اس کے ایک فیکٹر جو آپ نے بتایا وسائل، ایک طرف مسائل ہیں، دوسری طرف وسائل ہیں، اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ول۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ول نہیں ہے؟ نہیں، ول ہمارے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ اگر ٹاٹ پہ پڑا ہوا بچہ سی ایس پی آفیسر بن سکتا ہے، پی سی ایس ایس کر کے آفیسر بن سکتا ہے، وسائل تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتے، وہ بن سکتا ہے، ول ہوتی ہے اس کے پاس، محنت کرتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی جہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ ول ہے دیر از اے وے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں شاید ول جو ہے ہماری اس کلاس میں کم ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں، 100% تو کوئی فارمولا بھی نہیں ہوتا، اس میں کم ہے، مطلب لوگوں میں سارے ہر سوسائٹی میں آپ کے 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں۔ اس میں ہمارے جیسے دیکھیں نا کئی آفیسرز ہیں، مطلب وہ ہر طریقے سے ان کا ڈیلیور کرنے کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ ایک ہی سیٹ ہے، اس پہ جب 5 آفیسر آتے ہیں تو ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا۔ تو بہرحال اس میں اس کی جو ہے نا جو نیت آپ کہہ لیں تو اس پہ میرا خیال شک نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے نا وہ میتھڈ، اس کا ٹیکنیک، اس کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، چونکہ کسی کی نیت تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ول جو ہے اور اپنی نیت جس کو کہتے ہیں اس کو صحیح طریقے میں لے جائیں تاکہ لوگوں کو مسائل جو حل ہو سکے۔ اچھا خیر صاحب، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے۔ بیٹی ہے؟ ہاں جی۔ تو کیا کر رہی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بنے، جی، آپ بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں وہ بنے؟ ہاں، ایسے میں یہ، لیکن میں یہ نہیں کہ اس کو فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ اسپیشلی ڈاکٹر بنے، یہ نہیں، اس کا وہ زیادہ مطلب اس کا شوق ہے، انفورس نہیں کرتا، انفورس نہیں، مطلب پینٹنگ میں ہے تو وہ اس طرف مطلب جائے، میں ایسا نہیں مطلب کہ ضروری مطلب اسپیسیفک فیلڈ ہی اختیار کرے، جس اس کا ٹیمپرامنٹ ہے، ایپٹیچیوڈ بچے کا، اسی طرف اس کو جانا چاہیے تو وہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے۔ دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ نہیں، میں پاکستان سے باہر نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ ٹائم نہیں ملا؟ ٹائم بھی مطلب بعض دفعہ ہوا ہے پیدا، مطلب خیال بھی، لیکن کوئی اتنا ٹائم کا بھی کوئی فیکٹر، لیکن بس اتنا شوق شدت سے نہیں ہوا کہ جاؤں۔ ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ٹائم نکل سکتا ہے، وہ تو کوئی معاملہ نہیں، آدمی چھٹی لے لے تو جا نہیں، مطلب کوئی اتنا شوق نہیں کہ پاکستان سوسائٹی ہے ادھر ہی مطلب جتنا ڈیلیور کریں اپنے پیرنٹس کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو، ادھر ہی بڑا ٹائم مشکل ہے کہ ہم اگر اپنی
सोसाइटी है, मैं जाता हूँ अपने गांव में अपने लोगों के पास, महीने बाद छुट्टी जाता हूँ, 15 दिन बाद जाता हूँ, तो जिसके कोई फौतगी होती है मैं उधर जाता हूँ, उसकी फातिहा कहने, अगर कोई उसका जनाजा होता है वो पढ़ता हूँ। तो चूँकि मुझे पता है यही हमारी सोसाइटी है, इसी में हमने रहना है, इसी लोगों के मतलब उनमें बैठना, तो वो समझते हैं अगर हम ना बैठें तो वो समझते हैं अफसर है जी, इसका मतलब क्या हो गया हमारे बैठना। मुझ में ये चीज़ नहीं है, मैं जाके उनमें बैठ के बड़ी खुशी महसूस करता हूँ जब अपने गांव में जाता हूँ या उन लोगों के पास बैठता हूँ ना, उन आम चारपाइयों पे या बाज़ फैता के नीचे बैठते, तो मुझे एक दिली सुकून होता है कि यही असल मेरे सरमाया है, मेरा मुआशरा। फारिग वक्त में क्या करते हैं? फारिग वक्त हमारी जॉब में तो ज़्यादातर तो मैं घर ही गुजारता हूँ, क्लब तो मैं मतलब जाता नहीं, कोई स्टडी करता हूँ, रात को सारे मैसेज जो है वो मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं मेरा ये होता है कि जिसका मैसेज कोई ऐसा फर्ज कर आया जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है या कॉल होती है तो वो ज़रूरी मतलब देना, बाकी अपनी फैमिली के साथ वो गुजारते हैं, तो बाकी क्लब शलब कम ही मतलब। अच्छा, कुछ लोग होते हैं फ़नून लतीफ़ा से शुगल होता है, कुछ सिंगिंग वगैरह सुनते हैं, गाने शायरी, तो आप क्या करते हैं? हाँ मतलब ये तो सुनते रहे हैं, आजकल तो ज़रा कम हो गया, बहरहाल इसमें तो है मतलब हमारे गाने तो हम सुनते रहे हैं। अच्छा सिंगर आपको कौन सा लगता है? अच्छा सिंगर मुझे जो है ना मेहदी हसन जो है वो ज़्यादा पसंद रहे। हाँ, वो और शायर की अगर बात करूँ तो शायरी तो अल्लामा इकबाल मेरा ख्याल उससे ज़्यादा आपको इंस्पायर करते हैं, उससे आगे कोई बात कर नहीं सकते आप जो है ना, उस अल्लामा इकबाल साहब से अगर कोई उनसे कंपेयर क्या करना मतलब। तो आप ठीक हो गया, आपको लगता है कि वो सबसे बेस्ट है? हर फील्ड में उनके एक अपना फारसी में, उर्दू में, अदब में अल्लामा इकबाल नो डाउट वैसा शायर मेरे ख्याल में नहीं अभी तक कोई पैदा हुआ। अच्छा, अब जिस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, बेसिकली ये बीजों का काम है इसका सारा, जी जी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सोसाइटी होने के बावजूद एक एग्रीकल्चर पूरा रिसूबा तो है ही, हम अक्सर क्राइसिस सुनने में आ जाता है जी, कभी चीनी ही नहीं मिल रही होती, कभी आपको गन्ने का पता चलता है वो नहीं है, कभी आपको चावल का पता गायब है, कभी आटा गायब है। इनकी वजूहात क्या, और आपका महकमा जो है, आपको क्या लगता है, आप सीट पे आके इस क्राइसिस को जो बिल्डअप हो जाता है हर 2-4 साल के बाद हम सुनते हैं, आप कितना रोल प्ले कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए जी, हमारा तो गवर्नमेंट का जैसा बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विजन है कि इसको हम मुल्क में तब्दीली लाएं, चेंज लाएं हर फील्ड में, तो वो मतलब इन मसाइल का जिक्र भी करते रहते हैं कि कुछ माफियाज हैं जिनका होल्ड है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, बाकी अवाम के मसाइल सुनने में, रात में सुन रहा था वो टेलीफोन पे कॉल ले रहे हैं, ये मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक प्राइम मिनिस्टर लोगों की कॉल्स ले रहा, मेरे इससे पहले नहीं नॉलेज में आया, तो ना ही मुझे किसी नवाज शरीफ साहब के मुझे मैंने देखा नहीं, इतना टाइम नहीं देखा मैंने, शायद उनकी थी पहले नंबर आते थे कि इस नंबर पे कॉल करें, लेकिन इतना टाइम मैंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके पास टाइम, हमारे पास इतनी छोटी सी जॉब है तो इतना टाइम तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उसकी कितनी उसके पास फाइलें होगी, उनके पास कितना काम होगा, तो मतलब जैसे वो मसाइल ही अवाम के सुन रहे हैं, तो अब इस पे आगे आ जाते हैं कि लोगों के हम मसाइल कैसे, ये बीज मुश्किलात, ये चीनी शुगर, तो इसमें जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ माफियाज हैं, उनको कंट्रोल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, तो हमारा तो ये काम है कि लोगों को बीज देना, वो फसल जो है वो ज्यादा, उसमें फिर कई फैक्टर्स आ जाते हैं, क्लाइमेट आ जाती है, मौसम आ जाता है, बारिश कैसी मतलब हुई है, बाज़ दफ़ा फसल कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा ज्यादा हो जाती है, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर वो जैसे कार्टल्स आ जाते हैं, कीमतें मतलब उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके वो फैक्टर आ जाते हैं, मतलब होल्डिंग करके तो वो स्टॉक कर लेते हैं, चीनी की कीमतें मतलब बढ़ जाती हैं, तो इसमें ये तमाम फैक्टर्स हैं, तो बहरहाल हमारा काम यही है कि इनको मसाइल को हल किया जाए, इनको दूर किया जाए, ये जो हर्डल्स आ रही हैं, ये दिन ब दिन हर आने वाला दिन जो है उसमें बेहतरी होनी चाहिए पिछले दिन की निस्बत। बीज की जो क्वालिटी है जी, इसको बेहतर करने के लिए एक तो है कि आप दे रहे हैं जी बीज, ठीक है जी बिल्कुल, और एक है कि बीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम, दुनिया में जो जदीद तहकीकात हैं हो रही हैं इस शोबे में, उसमें बीज जो है हाइब्रिड सीड भी आ गया और बहुत सारी और किस्में इसमें बात की जाती है। आपका महकमा एक तो वो बीज की जो उसको कंडीशन को बेहतर करने के लिए, दूसरा किस तरह करते हैं, आपके पास क्या लेबॉर्ट्रीज हैं या किस तरह करते हैं? उसका ये है कि हमारे एक तो ये है कि हमारे मुख्तलिफ फार्म्स हैं जहाँ ये बीज तैयार किया जाता है, दूसरा हमारे फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं,
ان کا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے زرعی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ایگریکلچر گریجویٹ جو ہے وہ اپنی نگرانی میں تیار کرتے ہیں. تیسرا ہمارے پلانٹس ہیں, پروسیسنگ پلانٹس. ہمارا خانیوال بہت بڑا پلانٹ ہے, ابھی میں نے 6 تاریخ کو جوائن کیا, میں وزٹ کر کے آیا ہوں. تو دوسرا سائیوال ہے, تو ریمیئر خان ہے. تو ان یہ بیج کو بونا, اس کو فصل گرو کرنا, اینڈ تک اس کو لے کے جانا اپنے جو ہمارے فارمز ہیں ان میں, اور جو ہمارے گروورز ہیں, جو ہمارے ذمہ دار رجسٹرڈ گروورز ہیں, ان کے پاس اپنی نگرانی میں اس کو تیار کرنا. اور اس کے بعد پھر بیج کے مختلف مراحل ہیں, پروسیسنگ پلانٹ سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں بہت بڑا پلانٹ ہے ہمارا پیروال, جو میں خانیوال کے پاس ابھی دیکھ کے ہوں. تو وہ سٹارٹ میں فرض کریں چاول ہے تو جا کے وہ ادھر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا پروسیس. اس کے بعد ایک چاول کا چھلکا تو اس کے اندر بیج نہیں ہوتا, آگے ایک جگہ ایسے جائے گی پروسیسنگ پلانٹ میں کہ وہ الگ ہو جائے گا. پھر ایک جگہ فرض کریں اس میں مکس ہے, کوئی دوسرا بیج ہے, یہ چاول کا ایک پودا اتنا ہوتا ہے, ایک پودا اتنا ہوتا ہے, دوسری جگہ جا کے وہ الگ ہو جائے گا. تو اس طرح ڈفرنٹ اس کی سٹیجز ہیں. پھر اس کو پیوریفائی کر کے, اس کو مطلب تیار کر کے, الٹیمیٹ مختلف مراحل سے گزر کے پھر وہ اینڈ پہ آ کے اس کی پیکنگ ہوتی ہے, اس کی تیاری کرتی ہے. اور وہ پلانٹ اگر مطلب کبھی موقع ملا تو آپ مطلب ضرور وزٹ کیجئے گا ہمارا ادھر, پھر اس کو پتہ چلتا ہے. اور بہت بڑے پلانٹ ہیں, بڑی دیر سے ہمارے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بیج ہمارے اچھی کوالٹی کے آ رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا شک نہیں ہے. وہ باقی دوسری جو ہمارے فیکٹرز ہیں, موسم کی, بارشوں کی, کلائمیٹ, اس میں بیکٹیریا آ گیا, وائرس آ گیا, یہ چیزیں ٹائم پہ اس کو ذمہ دار سپرے نہ کر سکا, فرٹیلائزر کسی نے کم کر دیے, کیونکہ اوور آل پروڈکشن ملک کی ہمارے بیج پہ تو ڈپینڈ نہیں نہ کرتی, وہ تو ذمہ دار اپنے سے بھی بیجتا ہے, اس کی پرورش خود کرتا ہے. تو یہ سارا موسم کا فیکٹر, وہ کوئی اس کو فرٹیلائزر کم دیتا ہے, کوئی زیادہ دیتا ہے, تو یہ اوور آل پروڈکشن میں تو تمام فیکٹرز آتے ہیں. تو جس وجہ سے وہ پروڈکشن کسی دفعہ کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, اور اگر ٹھیک ہو بھی جاتی ہے تو پھر آگے یہ جیسے یہ ذخیرہ اندوزی, یہ دوسرے, یہ سارے ہمارے مسائل ہیں. تو ہماری تو ماشاءاللہ یہی کوشش ہے کہ گورنمنٹ کے ویژن کے مطابق پرائم منسٹر, چیف اچھا, ایک طرف ہمارا ایگریکلچر, یہ پوری سوسائٹی بھی, اگر میں پنجاب کی بات کروں تو اس کی موسٹلی پاپولیشن اس سے وابستہ ہے, ساتھ ہمارے انڈیا ہے, نیبرنگ کنٹری ہے جی. اچھا, یہ سب تمام چیزیں چلنے کے باوجود ان کی جو پر ییلڈ جو پیداوار ہے وہ پر ایکڑ وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ انڈیا کا جو ہے نا اس میں یہی ہے کہ ایک تو ان کا جو ہے نا ہم سے بہتر ہے بعض چیزیں, آپ کہہ لیں کہ پر کیپٹا انکم یا ان کی وسائل جو ہیں, مطلب آپ کو ان کا, آپ اچھی چیزیں ان کی دیکھتے ہیں, لیکن ان کی اگر لوور کلاس کو دیکھیں نا تو وہ پسی ہوئی بھی بڑی ہے. مطلب ایسی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہمارے جیسے, اب ہماری جو کپاس ہوتی ہے وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. ہماری کپاس کا جو ریشہ ہے, جو اس کا مطلب ہوتا ہے ریشہ اندر, وہ پوری دنیا میں نمبر 1 کوالٹی. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی تو ہے نا, وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کپاس جہاں اگائی جاتی تھی وہ اب علاقے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں, دوسری فصلیں لگیں, کپاس ہماری وہ اس طرح. ہاں, وہ آئی ہیں چیزیں, یہ بعد گنا آ گیا, بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں, تو یہ مطلب اب کم ہوئی ہے. اب ہم دوبارہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ان علاقوں میں اب ان کی ورائٹیز ہم نے اپروو کی ہیں نئے بیج کی, تو وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. تو وہ پہلے اچھا تھا, یہ ہماری بیلٹ تھی, اب کچھ دیر سے اس میں آئی ہے, کمی آئی ہے اس بیلٹ میں, گنا ادھر زیادہ آ گیا, یہ اس چیزیں کوئی دوسرے فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ ذمہ داروں نے ادھر کہا کہ جی گنے میں ہمیں زیادہ ہے, کپاس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, تو گنے میں کم ہوتی ہے, بس اس کو لگا کے بعد میں پانی دے دو, بارشیں بھی آتے رہیں, کپاس کو بارشیں بھی زیادہ آ جائیں گی, افیکٹ کر جائیں گی. تو وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, ٹرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر دفعہ, وہ اپنی سوسائٹی کے, ہمارے کاشتکاروں کے, ہمارے ذمہ داروں کے, تو وہ اس حوالے سے ہے. ادروائز یہ ہے کہ ہمارے کاشت کے لیے ہماری بڑی اچھی زمین ہے اور یہ بڑی اچھی ہوتی ہے. گنا بھی ہمارے, میں نے ادھر راجن پور دریائی علاقوں میں دیکھا بہت بڑا گنا ہوتا ہے, اور وہ بھی ہمارے یہ کہ انڈیا سے کسی مقابلے میں اس لحاظ سے تو ہم کم نہیں ہیں. باقی بعض چیزیں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو کسی میں 19-20 وہ ہم میں, کسی میں زیادہ ہیں, کسی میں وہ ہو گیا, ایسی یہ چیزیں. خالد صاحب, غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ غصہ انجسٹس, جہاں انصاف نہ ہو وہ مطلب چیز جو ہے نا, وہ پھر میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے کیا فیکٹرز ہیں, کیوں ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسے, ہر بندے کو ظلم ہو رہا ہے کسی پہ, ہاں جی, تو اس کا ہوتا ہوں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. اظہار کیسے کرتے ہیں اس کا؟
اظہار تو اس کا ظاہر ہے کہ ہم اپنے پہلے جیسے میں شعبے میں تھا پراسیکیوشن میں تو ادھر یہی ہے کہ ہم جسٹس ڈیلیور کرتے تھے. تو اب چونکہ میں ادھر آیا تو باقی اظہار تو اس کا پھر یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مظلوم جو ہے اس کو بھی تو اپنی رحمت میں لے اور ظالم جو ہے اس کو تو اس کا صحیح جو ہے نا. ایڈمنسٹریشن کیسے ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا کھینچ کے رکھنا چاہیے سبارڈینیٹس کو اور پوری طرح دبا کے رکھنا چاہیے؟ کس طرح اچھی ایڈمنسٹریشن کیسے ہوتی ہے؟ دونوں ان سے کام پورا لو, باقی ایز انسان ان سے پیار کرو. مطلب کام کے معاملے میں ظاہر ہے ہم کام کی تنخواہ لیتے ہیں, ادھر گھر سے آتے ہیں دفتر ٹائم, گورنمنٹ اتنی تنخواہ دیتی ہے ہمیں. کام کے معاملے میں تو کوئی رعایت نہیں ہے, اچھا کام ہونا چاہیے. باقی اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہوگی, اس کی بدنیتی نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں کیا, تو اس میں اس کو نہیں مطلب ایک دفعہ کہہ کے تو تاکہ آئندہ اس کی مقصد یہ ہوتا ہے اس کی آئندہ اصلاح ہو. اس کا مطلب سنب کرنا نہیں ہوتا اس کو, میرے جو سروس میں رہا کہ کسی متحد کو سنب کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بہتری آئے. اگر اس نے یہ غلطی میرے سامنے کی ہے تو کل کوئی اتنی اصلاح ہو جائے کہ دوسرے افسر کے سامنے وہ غلطی نہ کرے, وہ ایک کامیاب. ابھی آپ نے کہا کام اچھا ہو, تو اس کا مطلب جب کام اچھا ہوتا ہے تو وہاں ایک اور کانسیپٹ اسے کہتے ہیں جزا. سزا تو ہو گئی نا, جزا بھی ہوتی ہے. تو سبارڈینیٹس کو جزا کیا دیتے ہیں؟ جزا سبارڈینیٹ کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارا تو یہ سیلف فائنانس کریٹنگ ادارہ ہے. ادھر میں تمام فیسلٹیز ان کو موجود ہیں, مثلا میڈیکل کی فیسلٹیز موجود ہیں جو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہیں. تو اسی طرح سب کے پاس مطلب یہ ہماری جو ہے نا یوٹیلٹی, ہمارے آفیسرس ہیں یوٹیلٹی بلز کے معاملے میں. تو دوسرا اس کو اگر آپ جو ہے نا اچھا اوور ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ, یہ تو پہلے سے ہے نا, اب آگے جزا میں پوچھ رہا ہوں. جزا تو یہ ہے کہ اگر افسر اس کو میں کہتا ہوں کہ اس پہ خوش ہو جائے نا کہ آپ نے بیٹا اچھا کام کیا, تو وہ خوشی سے نہیں سماتا, وہ اس کے لیے یہی مطلب. باقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ کسی پرائیویٹ اداروں میں چلے جائیں نا کنسرنس کے اندر, تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر پرفارمنس اچھی آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اس کو ایڈ اپ کرتے ہیں, ان کے اس کے ریمونریشن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. ہمارے انکریمنٹ ہوتی ہے ہر سال انکریمنٹ, یہ مطلب اچھی کارکردگی یہ ملتی ہے نا کہ اس نے اچھا کارکردگی, اس کی ہر سال تنخواہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سزا جزا تو گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ ہی ہمارے پیکج میں موجود ہے. جو ہماری تنخواہ بڑھتی ہے, ہمارے یہ الاؤنسز بڑھتے ہیں. خوشی کس بات میں محسوس کرتے ہیں؟ خوشی تو یہی ہے کہ اگر دوسرے کو خوش دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کسی کو ہم اچھا ڈیلیور کیا, کوئی ہماری وجہ سے اگر خوش ہوتا ہے, کسی کا کام مطلب وہ جیسے پہلے میجسٹریٹ تھے ابھی تو نیا ادھر آئے, تو کسی کو انصاف ملے تو وہ یا مختلف ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں لوگوں کو, فوڈ ہم تقسیم کرتے رہے ہیں, فلڈ کے دنوں میں ڈیوٹیاں کرتے رہتے ہیں. تو وہ اگر کسی کا مطلب کسی مظلوم دور دراز میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے, فیملی بیٹھی ہے, اس کو ہم جا کے فلڈ کے دنوں میں اگر کوئی وہ تھیلے دیتے تھے, پیکج دیتے تھے, وہ خوش ہوتی تھی. تو اس کو خوش دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ بوڑھی عورت جو ہے نا بیچاری 80 سال کی, تو اس کے چہرے پر اس کی خوشی دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی. جی ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو خالد راجو صاحب کے ساتھ طرف دوبارہ چلے گا, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اگر آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے, پہلا کام کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا ہی ہے کہ جب بنا دیا جائے تو اس کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے. پھر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر بنا دیا جائے تو آپ کے ہوتا ہے نا کہ میں یہ پہلا کام کروں گا. نہیں, وہ تو پھر کوئی سیٹ پہ آنے کے بعد ہی ہے. ابھی کوئی ذہن نہیں. فیوچر کے آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں؟ جی, فیوچر کے ٹارگیٹس کیا؟ ہر آدمی کے فیوچر کے کوئی نہ کوئی ٹارگیٹس ہوتے ہیں. جی, آپ کے ٹارگیٹ کیا ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ فیوچر کے یہی کہ ہم اب جیسے ہماری نیکسٹ سیزن میں جو کراپس آ رہی ہیں ان کے ہم بیج اپروو کیے ہیں کہ یہ اگر پچھلی کوئی چیز رہ گئی اس میں نئی ورائٹیز ہم نے انٹر کی ہیں تاکہ یہ ورائٹیز جو ہیں یہ لوگوں کو, منسٹر صاحب نے ہماری میٹنگ پرزائڈ کی تھی لاسٹ ویک ہی, جیسا کہ آپ پہلے بتایا 47 اس میں تقریباً ہماری ورائٹیز اپروو ہوئی ہیں. تو فیوچر کے یہی ہے کہ یہ نئے بیج جو آئیں گے, ظاہر ہے پچھلا بیج 4-5 سال کے بعد تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے اس کی میں کاسٹ اس کی, تو یہ جو ہے زیادہ لوگوں کو. ابھی کون سی اقسام ہے جو آپ لا رہے ہیں؟
اس میں مختلف ہماری کپاس کی فار ایگزامپل کپاس کی لائی ہیں، اس کی لائے ہم گندم کی لائی ہیں، تو مختلف ورائٹیز ہیں ہماری. تو جو سبزیوں کی لائے ہیں، پھلوں کے مختلف. اچھا آپ چونکہ ایک ماہ ہوئے یہاں پر آئے ہوئے، جی کسان، آپ خود بھی کسان رہے، اب ایک اینڈ پہ کسان کھڑا ہے، اس کے مسائل ہیں، اور ایک طرف آپ کا ہے اس وقت، وہ آپ کو پتا ہے، آپ نے خود بتایا کہ میں نے اس کو کر لیا کہ ان کا یہ مسائل ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے کوئی نہ کوئی روڈ میپ تو بنایا ہوگا کہ یار میں اس کو اس طرح بہتر کروں. کچھ انیشیٹو ہوں گے آپ کے ذہن میں، وہ کیا ہے؟ انیشیٹو تو یہی کہ ہمارا کام میں سیڈ سپلائی کرنا ہے کسان کو، اچھے سیڈ اور معیاری قیمت. جیسا ہم نے قیمتیں ابھی طے کی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں ہمیں پروفٹ زیادہ ہے، ان کی قیمتیں ہم نے مناسب رکھی ہیں تاکہ کسان کے لیے بوجھ بھی نہ ہو. اور دوسرا یہ ان کا پروسیسنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو. تیسرا یہ ہے کہ ہم یہ مطلب اس میں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی پہنچ دیں، جہاں بھی ان کو بیج کی ضرورت ہو ہم قیمت تو وہ دیں گے لیکن ہم کو وہاں ان کو پہنچائیں گے. تو یہ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو حاصل ہونے میں. جو جس کی بھی خواہش ہے، جہاں بھی کوئی لینا چاہتا ہے دور دراز کے علاقے میں، ہم ان کو بیج پہنچائیں گے. پرائیویٹ پارٹی سے بھی آپ کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، یہ جو بیج وغیرہ لیتے ہیں ان سے؟ یہ ہماری ایکوائر ہوتا ہے نا ہمارے. اس میں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ جب لے رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ہے آپ کا اپنا اور ایک سیٹ اپ ہے پرائیویٹ سیکٹر پروکیورمنٹ، تو وہ پروکیورمنٹ، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری ٹیم ہے جو اس کو چیک کرتی ہے، دیکھنے والی ہے. دوسرا ہمارا ریٹس ہوتے ہیں، وہ ہم نے ان کو دیکھنے ہوتے ہیں تاکہ مناسب ریٹ میں ان کو جو ہے نا پروکیور کر کے اس کے بعد ان کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے بیج کو، تاکہ اس کی تیاری کی کاسٹ لگا کے تو پھر وہ پرائیویٹ سے سارا جو ہے نا ان کو بھی ہم یہ سارے بیج انہی کے ہیں. زیادہ تر ابھی ہم جو ورائٹیز اپروو کی ہیں اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ ہماری جو. اچھا جب آپ لیتے ہیں بیج اور آگے فصل بو دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار رزلٹ اچھا نہیں آیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر اگر ایسا ہو تو؟ ایسا مثلا رزلٹ کا تو وہی آپ کو بتایا کہ وہ تو اب نئی ورائٹیز ان کا بعد میں پتہ چلے گا. تو باقی پہلے تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں، ٹھیک آ رہے ہیں، ان کی بعد میں 4-5 سال کے بعد وہ فرق پڑ جاتا ہے. لیکن فی الحال تو وہ چاہ رہی ہیں پچھلی، اب نئی جو ہے ان کی بعد میں 2-4 سال کے بعد وہ پتہ چلے گا. اچھا آپ تو صرف پنجاب کو دیکھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل. جو باقی صوبے ہیں آپ کا ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن چلتا ہے؟ جی ان کے ساتھ تو ابھی میرا نہیں ہے. ایک کوئی بیج میرا ورائٹی بھیجی تھی شاید گندم کی، کہ اس کی اس نے فرنٹیئر والوں نے، تو وہ ابھی ہم وہ بھی اپروو مطلب ہے اس لسٹ میں شامل ہے. تو پہلے سندھ سے شاید کچھ بیج مطلب آتے جاتے رہے ہیں. تو ایسا مطلب کم ہے صحیح، مطلب ہمارا ساتھ بیج اچھا ایک بیج ہمارے صوبے میں دوسرے صوبے میں وہ جا سکتا ہے، لیکن ہمارا مین فوکس تو پنجاب پہ ہے. کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پنجاب کے اندر کون سی اور اگلی فصلیں آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت پریزنٹ ہے ان کی جگہ کچھ فصلوں کو ریپلیس کیا جائے اور جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بہتر کیا جائے؟ اس میں وہ تو سیڈ کی تو مثلا گندم کی تو ورائٹی ہے، گندم تو رہے گی. باقی یہ اس کی جیسے ابھی گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ یہ جو ہے نا سن فلاور، یہ سورج مکھی، اس کو مطلب زیادہ اس دفعہ چونکہ سیڈ آئل جو ہے نا ان کو زیادہ انٹروڈیوس کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ دوسرے صوبے میں اولیو کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ جہاں اس کی آب و ہوا یا سائل بہتر ہے وہاں اس کو اولیو کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے. تو اس طرح یہ چند چیزیں ہیں جن کو جیسے اب جو اولیو ہے، اولیو آئل آپ کی بات کر رہے ہیں، یہ کن کن ایریاز کے اندر آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں نئی ورائٹی آئی ہے، یہ زیادہ تر پتھریلی پہاڑی زمینوں میں ادھر ان کا ایکسپیرینس ہوگا. پنجاب میں تو ابھی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں گے ہم کہ اگر کوئی زمین ایسی ہے، اس کو ہمارے بھی ہیں بعض ڈی جی خان کے علاقے ہیں ایسے، کہ اگر یہ ادھر مطلب ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور جو مجھے اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کے اندر، یہ پنجاب کے اندر بہت ساری جگہ جہاں فصلیں تو لگی ہوتی ہیں، ہمارے فروٹس پلانٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتے. ہر جگہ پہ ہم یہ پھلدار پودے لگا سکتے ہیں اور اس کی ایک علیحدہ سے جیڑ لے سکتے ہیں. سرگودا میں تو چلو کنو ہے، لیکن بہت ساری اور ہماری فصلیں جو یہاں پہ ہو سکتی ہیں، اس پہ ہماری توجہ کیوں نہیں؟ اس پہ توجہ تو یہی ہے کہ ہمارا فارمر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم، فرض کریں اس دفعہ گندم سبزی کو کاشت کی ہے تو وہ 2-3 مہینے بعد سبزی اس کو دے دیتی ہے، گندم 6 ماہ بعد آ جاتی ہے، تو وہ شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ فروٹ جو ہیں یہ بھی اب انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے. جیسا بھی میڈم میں ہے کہ وہ بیر کی نئی قسم مطلب ایک ہم ورائٹی اپروو کی ہے، وہ زیادہ ییلڈ اس کی جو ہے نا وہ دے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ بیر ہمارے جو ہے نا یہ ہماری زمین بہت ابھی انکلٹیویٹڈ پڑی ہوئی ہے، تو اس
اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جیسے راجن پور ہے, مظفر گڑھ ہے, یہ ان ایریاز میں, تو اس ان کلٹیویٹر زمین کو یوز کرنے کے لیے ادھر چلو فصل نہیں ہوتی تو کیونکہ پانی ادھر بہت دور ہے, بارشوں کے پانی پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے, تو ادھر کوئی نہیں, تو بیر ہمیں اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو کاشت کیا جائے. ہمارے اس علاقے میں جیسا آم ہے, کنو ہے, ہمارے اپنے بھی ادھر پیروال میں یہ اپنا آرچرڈ ہے, مطلب مختلف اس میں فالسے کا بھی ہے, آم کا بھی ہے, کنوں کا بھی. اچھا خالد صاحب, چائنا اور بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں نا, بہت ساری پھلوں کی قسمیں دیکھیں یا اور چیزیں دیکھیں, تو ان کے سائز بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے بڑے سائز کی ہوں گی چیزیں, بڑی انہوں نے اس میں ڈیولپمنٹ کی ہے. ہمارے یہاں وہی پرانا سارا وہی طریقہ کار چلا رہا ہے. نہیں, نئی تو آ رہی ہیں, اب نئی قسمیں جو مطلب آم آپ کا آج سے 10 سال پہلے, آج وہ چینجز آ رہی ہیں. ہمارا آم جو ہے وہ تو پوری دنیا میں مطلب وہ اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے, یہ چونسا جو ہے مطلب, تو ہمارے میرا خیال کم تو نہیں ہے کسی سے. ہمارے پھلوں میں ہمارا کنو جو ہے وہ جا رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, تو اس طریقے سے وہ اسپیشلٹی ہوگی کسی علاقے میں کوئی ایسی چیز مطلب ہے. ادروائز ہماری زمین تو فرٹائل زمین ہے, یہ تو ہر قسم کے فروٹ جیسے آپ نالج کی تو بڑے وافر مقدار میں پیدا ہو رہے ہیں, اور بڑے اچھے ان کے سائز ہیں, اچھے اسٹائل ہیں. باقی نئی چیزیں تو چلتی رہیں گی. اچھا, اس سے ہٹ کے چونکہ آپ کا ایک تعلق قانون کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہے, پروسیکیوشن بھی رہا ہے, آپ نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جناب ڈور اسٹیپ کے اوپر انصاف کی آپ کی خواہش رہی ہے, اور اسی کو آپ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ کسان کو ڈور اسٹیپ پہ دی جائے چیزیں. اور اس سوسائٹی میں انصاف ملتا کیوں نہیں؟ انصاف یہ پہلے اس کی ہو چکی ہے وجہ کہ ایک تو یہی کہ ہماری انویسٹیگیشن جو پولیس ہے اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ صحیح مجرم تک پہنچ سکے. دوسرا ان کی ٹریننگ اس قسم, اس کا تعلق بھی ہماری اکیڈمیز, ہماری وسائل سے. ہمارا تیسرا ہمارا جیسے یہ فورینسک سائنس لیبارٹری ہماری ایک بنی ہوئی ہے, اب بنی ہے, تو یہ جو ہے پہلے چیزیں ایسی نہیں تھی. اب اس نے کافی امپرومنٹ کی ہے. کرائم سین وہ موقع پہ جا کے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے جیسا یہ آپ نے ایک موٹر وے واقعہ ہوا تھا, تو اس میں دیکھیں کسی ملزم کا نہیں پتا تھا, لیکن وہ اس کا جو بلڈ سٹین ادھر شیشہ توڑتے رہ گیا تھا, وہ جب فورینسک سائنس لیبارٹری میں گیا تو اس سے ملزم ٹریس ہو گیا. تو یہ طریقے دیکھیں نا, اگر یہ چیز نہ ہو, ایسے جدید سائنس, جدید ٹیکنالوجی, جدید ان کی جو ہے ٹریننگ, ان کو جدید اکوپمنٹس نہ ہوں, تو اس میں ہرڈلز آتی ہیں ملزم ٹریس کرنے میں. تو کتنی جلدی ملزم ٹریس, ادروائز پتہ بھی نہیں چل رہا تھا وہ کہاں, باول نگر کا رہنے والا ایک بندہ لاہور میں آ کے واردات کر سکتا ہے, کسی کے ذہن و خیال میں بھی نہ آتا. وہ لاہور میں جتنے ہیں ملزم, ان کو پولیس پکڑ کے وہ مطلب اپنا مارتی کہ جی آپ بتائیں. تو اس طریقے سے یہ ہمارے اس کا تعلق بھی ہمارے وسائل سے ہے. تو تیسرا ہمارا یہی بتایا کہ آپ کا کورٹ سسٹم جو ہے وہ سارا گواہوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گواہ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ پڑھا لکھا کتنا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے, گواہی کیسی دیتا ہے. تیسرا ہماری سوسائٹی میں وہ پھر بعد میں آپس میں بیٹھ کے کورٹ کے پیچھے کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ کیس جو پولیس نے بنایا, ایف آئی آر درج کی, چلان بنایا, کچھ گواہ بھی ہوئے, الٹیمیٹلی وہ سارا وہ جا کے بیان دیتا جی میں نے صلح کر لی یا میں اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتا. وہ جتنا پروسیس تھا وہ ختم ہو گیا, اور الٹیمیٹلی جب نقشہ بننا ہے اس کیس کا, تو وہ آنا فیلئر میں کہ اس کو سزا نہیں ملی. یہ ہمارے مختلف فیکٹرز ہیں. اس میں ہمارے جسٹس سسٹم یا کریمنل جسٹس سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے. تیسرا ہماری بعض جگہ مطلب اس میں میلافائڈ بھی آ جاتی ہے, انویسٹیگیشن میں آ جاتی ہے, یا اور کسی جگہ وہ فیکٹر تو رول آؤٹ نہیں ہو سکتا کسی سوسائٹی میں بھی آپ کا. تو وہ ایک, لیکن زیادہ تر ہمارے فیکٹر یہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی, اس کی ایجوکیشن, اس کا صحیح انٹرسٹ لینا. اب آپ دیکھیں نا, آپ میں کسی جگہ جا رہے ہیں, کوئی فرض کریں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اب لا میں لکھا ہوا ہے کہ موقع کے گواہ ہونے چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک لڑائی ہو رہی ہے, کون ادھر کھڑا ہو کے گواہی دے گا جی؟ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے. قانون میں یہ کہ موقع کے جو گواہ ہیں وہ مطلب زیادہ آن دی اسپاٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے, یا پولیس سرچ کرتی ہے تو موقع کے گواہ ہونے چاہیے. پولیس کسی کی تلاشی لیتی ہے گھر کی, کوئی ہمسایہ گواہی دے گا کہ میرے سامنے گھر کی تلاشی لی ہے, تو وہ تو بعد میں دشمنی میں ان کی کنورٹ ہو جائے گی چیزیں. تو یہ ہمارے سوشل فیکٹرز جو ہیں. دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. مجھے بندے نے بتایا, میرے دوست نے, کہ انگلینڈ میں وہ لڑکا, اس کا چاچے کو فون کیا, وہ گیا تھا ریش ڈرائیونگ میں, اس کی تھی وہ ڈرنک کی 24 گھنٹے بعد چھوڑ دینا تھا. تو اس نے حوالات میں دیکھا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو انکل کھیلے گا, وہ بھی انسرا, چلو کہتا آ جانا کل. تو ادھر وہ انکل نہیں چڑھاتا, تو اس نے کہا انکل مجھے باہر آنے دے, میں آپ کے نبٹ لوں. مطلب یہ ہماری نارمس ہیں, تو یہ بھی فیکٹر کرتی ہیں. تو باقی ہمارے آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے, ٹائم فیکٹر تو ہر چیز میں ہے.
لیکن اب میں اتنے ٹائم کے بعد اس سیٹ پہ آیا ہوں 20 گریڈ میں سیٹ پہ, تو پھر میں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو یہ ہمارا ملک جو ہے اس کی ابھی وہ لائف نہیں جتنی 900 سال 1000 سال برطانیہ کو ہو گیا. کیا ہمیں 1000 سال اب ویٹ کرنا پڑے گا اس کا؟ ٹھیک نہیں, ویٹ نہیں, میں نہیں یہ کہتا, میں کہتا ٹائم ضروری ہے. اس کی سپیڈ تیز ہو سکتی ہے ہماری اگر مطلب کوشش ہے جیسے کہ مطلب ہم اس کو تیز کر سکتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم مثال لیں نا کسی بھی سوسائٹی کی تو اس میں ٹائم فیکٹر ضروری ہوتا ہے. باقی نیت اچھی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بہتر رزلٹس وہ جلدی فراہم اللہ تعالیٰ. اچھا خالد صاحب, یہ جو آفس ہے آپ کا, بڑے عرصے سے سن رہے تھے کوئی نئی بلڈنگ بن رہی ہے یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے, جی جی, تو ہوا نہیں ابھی تک؟ نہیں ابھی بلڈنگ بنی نہیں. ادھر ایک جگہ مجھے پتہ چلا کہ ابھی مطلب وہ کی ہوئی ہے, اس پہ ابھی انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے ابھی. وہ جگہ مطلب وہ ہے مطلب obtain کی ہوئی ڈپارٹمنٹ میں, تو ابھی تک ہم اس رینٹ میں لے رہے ہیں, رینٹ پہ کام کر رہے ہیں اس بلڈنگ میں. یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی بلڈنگ جو ہے. اچھا, اور یہ بھی مجھے پتا چلا تھا کہ شارٹیج آف سٹاف جو ہے اس کو بھی آپ کا جو آپ کو سامنا اس کا, ہاں اس میں ہے. ابھی میں نے کوئی لسٹیں منگوائی ہیں ان کی, انشاءاللہ ہم ریکروٹمنٹ جو ہے نا اس کے لیے انیشیٹ کر رہے ہیں. مختلف میں نے وزٹ بھی کیے ہیں, ادھر بھی فیلڈ سے بھی اور ادھر ہمارے کے بھی جو ہے نا. اچھا میرا اس میں ایک کوشچن آپ سے, جب آپ آئے ہیں یہاں پر پچھلے 1 ماہ کے دوران, آپ کو کیا کیا لگا کہ آپ کو یہ اسٹیپ فوری طور پہ لینے چاہیے جو آپ کے, جو میں سمجھوں کہ پرائم میں کہہ سکوں یار یہ اسٹیپس ہیں؟ پرائم ایک تو بیسیکلی یہی تھا ہمارا کام, یہ جو تھی نا ہماری یہ ورائٹیز اپروو کرنے کی یہ میٹنگ پینڈنگ چلی آ رہی تھی. یہ فوری میں نے منسٹر صاحب کو بھیجی فائل, تو منسٹر صاحب نے بھی ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ٹائم بھی دیا, اور اس دن 6 گھنٹے انہوں نے ٹائم نکالا, اور وہ بڑا ہیکٹک جاب تھا. وہ 12 بجے سے شروع ہو کے شام مغرب کے بعد تک وہ چلا. تو پرائرٹیز تو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو دوسرا یہ تھا میرے وزٹس کہ میں اپنے جا کے موقع کے اسپاٹ چیکنگ ان کی کروں, اپنے فارم سے ان کو دیکھوں ادھر کوئی صورتحال ہے ہمارے بعض ادھر پلانٹس میں کسی جگہ کوئی قبضہ ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کو ہم انیشیٹ میں کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا جیسے پرائم منسٹر صاحب کی ہے کہ قبضہ گروپ سے ان کو ہماری گورنمنٹ پراپرٹی سے ان کو چھڑوایا جائے. باقی یہ اسٹاف کی شارٹیج ہے, اس میں کوئی ریشنلائزیشن کی بھی ہے کہ ایک جگہ زیادہ بیٹھیں ایک جگہ کم. یہ ایسے مختلف مکس چیزیں ہیں جن کو انشاءاللہ ہم پرائرٹی پہ میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو کریں گے, ہم ایڈجسٹ کریں گے پراپرلی. اچھا خالد صاحب, کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہو آپ کی کہ جناب میں نے یہ بھی کر لیتا, مثلا کوئی آپ کی زندگی اب سیٹسفائڈ اپنی لائف سے کہ جو مل گیا بس ٹھیک ہے؟ ویسے تو وہی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو لیکن یہ ہے کہ میں ہر حال میں سیٹسفائی ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحت اور ایمان کی دولت یہ دے دے. باقی یہ ڈیوٹیز ہیں, ایک میرا نیب قاصد ہے, وہ اس کی وہ ڈیوٹی ہے, میں پڑھ گیا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دے دی ہے. تو اس پہ میں اپنے مذہب کے مطابق ہی چلتا ہوں, مکمل سیٹسفائی. ایک لوگ جس کی جیسے وہ اب آ رہا ہے کہ آکسیجن اس کو نہیں ملتی, سلنڈر لگا ہوا ہے, کرونا ہو گیا, کووڈ میں آ گیا, تو اس کو پتہ چلے یہ ہوا جو ہم مفت لے رہے ہیں تو یہ سلنڈر کتنے میں بکتا ہے. تو اسی طریقے سے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس کو پتہ چلے کہ ویل چیئر کی کتنی اہمیت ہے, اور اس پہ چلنا مکمل سیٹسفائی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. باقی آدمی ہر دن اپنا کچھ نہ کچھ کوشش کرتا کہ میرا کل آج سے بہتر ہو, میرے پاس زیادہ مطلب فیسلٹیز ہوں, میرے پاس زیادہ بہتری مطلب ہے, وہ تو ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. پاکستانی جو ہے ایز اے نیشن اگر میں بات کروں تو بہت سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار ہم کیوس کی طرف جا رہے ہیں, ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے, ہم تو بس ایسے ہی ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کیوس ہے, ہم اس سے اگر ہے تو نکل جائیں گے؟ نہیں, کیاس میرے خیال کوئی نہیں ہے. یہ جیسا کہ آپ کو بتایا فیزز آتے رہتے ہیں, ٹرینڈز آتے رہتے ہیں سوسائٹیز میں. تو یہ فیزز قوموں کی زندگی میں کسی معاشرے کے لیے, کسی قوم کے لیے, کسی ملک کے لیے بعض دفعہ مطلب ٹف ٹائم آتا ہے. جیسے آج کل ہمارے مطلب ایک مہنگائی کا, قرضوں کا بوجھ, یہ چیزیں مطلب زیادہ ہو گئی. تو یہ فیزز ہیں, قیاس میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایز اے نیشن اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہر چیز سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسا, لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ود ٹرو بونافائڈ ہم اپنا کام کریں اور اپنی ویل اپنے اندر پیدا کر کے انشاءاللہ. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے تعلیمی ادارے, دو کا سب سے زیادہ, اور تیسرا مذہبی ادارے جو ہیں ہمارے مدارس, ہمارے جمعہ میں جیسے علماء حضرات جو ہمیں خطاب دیتے ہیں, ان کا بڑا رول ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہو جائیں. میسج ٹو دی نیشن آپ دے سکتے ہیں جناب؟ میسج یہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا اپنا کام جو ہے
اپنے صحیح جو ہمیں ڈیوٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، جس جگہ بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ اپنی صحیح نیت سے کام کرے، تو یہ ہمارے اپنے لیے بھی، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں یہی ہے کہ اپنی بونا فائڈلی، ہمیں بد نیتی نہیں، نیت سے اپنا کام جس جگہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو اس لحاظ سے اسلام کے مطابق اور اپنی ڈیوٹیز سمجھ کے اس کو کریں، تاکہ اس کا پوری قوم کو، ذاتی مفاد چھوڑ کے پوری قوم کا مفاد مد نظر۔ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی خالد راجو صاحب کی، اس وقت ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن ہے، اور جو انہوں نے سم اپ کیا، جو کرکس آف دا میں سمجھتا ہوں گفتگو ہے، انہوں نے یہی کہا کہ پوری قوم کو، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بات یہ دیکھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا، دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائیں، تاکہ نہ صرف آپ کا انو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو، آپ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو، اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے وہ بھی ترقی کرے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی میزبان سنزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔